नाज़रीन, पाकिस्तान को गुज़श्ता कई दहाइयों से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और तशद्दुद जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी किए, कानून साजी भी हुई और दहशत गर्दी के खिलाफ एक तवील जंग भी लड़ी गई। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। इसके लिए एक ऐसे फ़िक्री और नज़रियाती बयानिए की भी ज़रूरत है जो शिद्दत पसंद अनासर के इस दावे को मुस्तरद करे कि वो अपने इक़दामात के लिए मज़हब से जवाज़ हासिल कर सकते हैं। इसी ज़रूरत के तहत पैगाम पाकिस्तान एक अहम कौमी फ्रेमवर्क के तौर पर सामने आता है जो अमन, आइनी वफादारी, कानून की हुक्मरानी और इस्लामी तालीमात को एक मुश्तरका बयानी में जोड़ने की कोशिश करता है। पैगाम पाकिस्तान का बुनियादी पैगाम इंतहाई वाज़ेह है कि रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत, दहशत गर्दी, तशद्दुद और बदअमनी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस बयानी में मुसल्लह कार्रवाई और आइन से बगावत को फ़साद फिल अर्ज़ के तनाजुर में देखा गया है, जिसका मकसद ये वाज़ेह करना है कि कोई फ़र्द या गिरोह मज़हब के नाम पर रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने को जायज़ करार नहीं दे सकता। ये नुक्ता इसलिए भी अहम है कि दहशतगर्द तंजीमें अक्सर मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी और अस्करी मकासद को मजहबी रंग देने की कोशिश करती रही हैं। पैगाम पाकिस्तान इस तसव्वुर को भी वाज़ेह करता है कि जहाद या क़िताल का किसी फ़र्द, गिरोह या तंजीम का ज़ाती इख्तियार नहीं, बल्कि रियासती नज़्म और कानूनी इख्तियार से मुताल्लिक़ मामला है। कोई शख्स या तंजीम अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ तशद्दुद को मजहबी फ़रीज़ा करार नहीं दे सकती। इस उसूल के ज़रिए न सिर्फ रियासत की रिट को तक़वियत मिलती है, बल्कि ये पैगाम भी दिया जाता है कि इस्लाम में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, अमन, नज़्म व ज़ब्त और मुआशरती इस्तेहकाम बुनियादी अहमियत रखते हैं। यहाँ एक पहलू ये भी है कि पैगाम पाकिस्तान आइन और इस्लाम को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करने के बजाय इन दोनों के दरमियान हम आहंगी को उजागर करता है। कानून की हुक्मरानी, इंसाफ, इंसानी जान का एहतराम, अमन और शहरियों के बुनियादी हुकूक ऐसे उसूल हैं जिनकी अहमियत इस्लामी तालीमात में भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। यही वो फ़िक्री बुनियाद है जिसके ज़रिए इंतहा पसंदाना बयानिए का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि इंतहा पसंदी अक्सर रियासती कानून और मजहबी उसूलों को बाहम मुतसादम दिखाने की कोशिश करती है। इसी पर बात करते हैं, हम जो हैं दिफाई तज़कियाकार और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके कीमती वक्त का। सर, चैलेंज यकीनन वही है, दहशतगर्दी का मुकाबला तो हमारी फोर्सेस अरसा दराज से कर रही है और बड़ी कामयाबी से निपटा भी जा रहा है, लेकिन जो एक फ़िक्री महाज है उस पर काम करने की ज़रूरत अरसा दराज से थी। आप समझते हैं पैगाम पाकिस्तान इसका अहाता कर सकेगा कामयाबी के साथ, और कर रहा है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मौजू आपने चुना आज के लिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पैगाम पाकिस्तान एक अच्छा नैरेटिव है बुनियादी तौर पे, क्योंकि दुश्मन एक बयानिया लेके आया, दहशतगर्द एक बयानिया लेके आए और ये बयानिया इतना मजबूत है कि उसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये बयानिया दुरुस्त है, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये इस तरह से लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, मासूम लोगों की, नए बच्चों की 13 साल, 15 साल, 14 साल, इन उम्रों के अंदर उनके जहनों को प्रागंदा किया जाता है, रियासत के खिलाफ जहर उगला जाता है और उसके लिए फिर जाहिर है एक बेटर बयानिया जो है वो चाहिए था। द आइडियोलॉजीज कैन नॉट बी फॉट विद वेपन्स बट सुपीरियर आइडियोलॉजी अलोन। तो यही वो वजह है कि जिसके लिए पैगाम पाकिस्तान का बयानिया वक्त की ज़रूरत बनकर उभरा। उसके अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग और मुख्तलिफ उलमाए कराम उन्होंने बैठ के ये बात की। उसके बाद फिर ये पैगाम पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह जगह ये पहुँचाया गया, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी के शिकार हैं या वहाँ नौजवान नस्ल को जहरीला बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पैगाम पाकिस्तान जिन लोगों के ज़रिए भेजा गया, लेकिन मैं क्योंकि एक अरसे से इस चीज़ का नाकिद भी रहा हूँ, मैं हमेशा से ये कहता था कि पैगाम पाकिस्तान बयानिया तो मजबूत है, लेकिन इसको पहुंचाने वाले लोग जो हैं उनका एक दफ़ा असर नौ जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो लोग जो पैगाम लेके जा रहे हैं आवाम की नज़रों में मुस्तरद किए जा चुके हैं। इसी वजह से अब दोबारा मेरी ही कोशिशों और काविशों की वजह से और दीगर भी मेरे ख्याल में लोग होंगे, क्योंकि मैं इस पर बहुत स्ट्रांगली बोलता रहा, लिखता रहा, इसलिए मैं ये जानता हूँ
کہ اس کے بعد دوبارہ ایک مفتی عبدالرحیم صاحب کے اور اسی طریقے سے علامہ واحدی سے اور دیگر لوگوں کے موجودگی میں ایک یہ کام شروع کیا گیا. اس کے اندر اثر نو جائزہ لیا گیا. جو اس کے اندر شکم تھے ان کو دور کیا گیا. قطع کلام کے لیے معذرت عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے بھی جیسے فرمایا آپ خود بھی اس میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس سطح پر آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آپ کر بھی رہے ہیں، جس پر آپ کو ہم ستائش کا مستحق ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام جو مکتبہ فکر کے تعلق سے رکھتے ہیں لوگ، کیا سب کو ایک سنک ہو کر، سنکرنائز ہو کر اس پر کام کرنا چاہیے، تاکہ جہاں اگر کوئی غیر سنجیدگی پائی بھی جاتی ہے یا جہاں پر لوگوں کے جہاں تک اعتماد کا تعلق ہے تو اس کو جیتنے کے لیے، اعتماد کو جیتنے کے لیے، لوگوں کو اس پر اویئرنیس دینے کے لیے سب اگر سنکرنائز ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے گا؟ 100% ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے فرمایا. ابھی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس جامعۃ الرشید کے اندر وفد گیا، جس میں طاہر الاشرفی صاحب بھی شامل تھے، جس کے اندر دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے وہاں بات کی. دیکھیں یہاں تک تو کام ہو گیا نا، یہ بات ہو گئی، پیغام پاکستان بن گیا، ایک نیریٹو بن گیا، ایک مضبوط بیانیہ. بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا میں کہوں گا ضرور پڑھیں. اچھا یہ بن گیا، لیکن یہ پہنچانا کس نے ہے؟ اس میں دو اہم کام ہیں. نمبر 1 وہ سیاسی اور علماء جو ظاہر ہے سیاسی اثر رسوخ والے لوگ اور علماء کرام جنہوں نے عوام تک یہ پہنچانا ہے. نمبر 1. نمبر 2 میڈیا، جیسے اب آپ کر رہے ہیں، بڑا مثبت اور بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں دو اہم باتیں. لیکن میڈیا نے تو جو کردار ادا کرنا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ کی وساطت سے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو سیاستدانوں نے کردار ادا کرنا تھا بلوچستان میں 100 کے قریب اس ٹائم پہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جس میں سینیٹر بھی ہیں، MNA MPA بھی ہیں، لیکن آپ کو سیاسی افق پہ اس بیانیے کو پہچانے میں آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے. یہ ہے وہ خطرناک بات، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کام تھا اس نے وہ آگے کیا نہیں. وہ سر کیوں نہیں کیا؟ کیا سیاستدان مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں، یا پھر ول کی کمی ہے؟ ول کی بھی کمی ہے اور مصلحتوں کا بھی شکار ہیں، اور پھر ہر چیز کا الزام دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. افواج پاکستان دیکھیں نا، تقریباً 6,60,000 کے قریب ہمارے پاس اوور آل ہے. 5,60,000 اس کے اندر فوج ہے. اس کے اندر بہترین نیوی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر ہمارے الحمدللہ ہنگور کلاس سب مرین موجود ہے، ڈسٹرائرز ہیں، فریگیٹس موجود ہیں، گن بوٹس موجود ہیں، دیگر وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہماری ایئر فورس ہے. 420 کے قریب ہمارے پاس فائٹر جیٹ پلین ہیں، جس کے اندر J-10C ہے، جس کے اندر F-16 ہیں، J-7 ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہیں. یعنی کہ بہت زبردست ہمارے پاس ایئر فورس ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمیں کردار ادا کرنا ہے، جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس کے اوپر سب لوگ جو ہے وہ متفق ہوئے. لیکن اس کو افواج پاکستان کے حصے میں جو 4 چیزیں آئیں، انہوں نے تو اپنا جو وعدہ ہے وہ نبھایا، اور آج تک شہادتوں سے نبھا رہے ہیں، خون سے نبھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. لیکن جو باقی اس کے پہلو تھے، ان کے اوپر جو سیاسی حکومتیں تھیں جن میں صوبائی اور وفاق تھے، انہوں نے اپنا کردار نہیں ادا کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں شہادتیں ہو گئی. اب دیکھیں دہشت گردی کی یہ 2 دہائی کے اوپر مبنی جنگ، جس کے اندر ISKP بھی موجود ہے، خراسان پروونس جس کو کہا جاتا ہے، TTP ہے، اس کے اندر BLA ہے، اس کے اندر مجید بریگیڈ ہے، اور دوسری جانب افغانستان کی جماعت الاحرار ہے، اور دیگر ہیں. دہشت گردی کا ایک مرکز اسلام جو ہے افغانستان بن چکا ہے، مسکن ہے وہ. اب پاکستان اکیلا مٹھی بھر وسائل کے ساتھ کر رہا ہے کام. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ $7.1 بلین کا اسلحہ شگار رپورٹ، سینئر انسپیکٹر جنرل رپورٹ امریکہ کی موجود ہے، وہ وہاں چھوڑ گیا. پیسے بھی وہ دے رہے ہیں، $40 ملین ازیک ان کو دے رہے ہیں، تو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے دے رہے ہیں، لیکن عوام تک پہنچ نہیں رہا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے 24 دہشت گرد تنظیمیں وہاں افغانستان میں بیٹھی ہیں. امریکہ جب تھا اپنے 48 ہواریوں کے ساتھ یہاں اس خطے میں، تو اس ٹائم پہ $2.43 ٹریلین انہوں نے خرچ کیے. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کے پاس مٹھی بھر وسائل ہیں، کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ تو پاکستان یہی ہے نا کہ جب تک کہ اس پوری سوچ کے اندر، قومی دھارے کے اندر تمام لوگ شامل نہیں ہوں گے، ایک یکجان ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے،
یہ اپنے مستقبل، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے کاروبار کی سلامتی اور اپنی آزادی کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور کون کھڑا ہو رہا ہے؟ سیاستدانوں کے بچے آپ نے دیکھے کوئی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی علماء جو ہے وہ اپنے بچے بھیج رہے ہیں کہ جا کے جاؤ دہشت گردوں سے لڑو؟ نہیں. کیا میں گیا ہوں؟ تو میں بھی نہیں گیا، سچی جو بات ہے. آپ گئے ہیں؟ آپ بھی نہیں گئے. تو جو جا رہے ہیں ہمیں کم از کم ان کی قدر کرنی چاہیے. وی مسٹ پریز دیم. ہم ان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کہتے ہیں کہ جی وہ شہید جو ہے ہو رہے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں. مطلب پلیز وی مسٹ ریفرین فرام سچ جو اس قسم کی گفتگو ہے، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا سر ہے. ایسی گفتگو سے، ایسے بیانات سے، ایسی سوچ سے ہر بندہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اگر کوئی ایسے بیانات دیتا ہے جو افواج پاکستان، ان شہداء اور پاکستانی قوم جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ چین کی نیند سو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری فوج کی قربانیاں ہیں، جوانوں کی قربانیاں ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے وہ خاص طور پر علاقے جہاں پر اگر محرومیاں ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی صورت میں، اور اس کے پیچھے کوئی ایک حکومت نہیں بلکہ ماضی کی کئی حکومتیں ذمہ دار ہوں، وہاں ان کی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو یوز کرتے ہوئے انہیں مائل کیا جاتا ہے اس بات پر کہ وہ دہشت گردی کریں یا وہ ہتھیار اٹھائیں اور ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو یہاں سے ایک مقصد تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی محرومیوں کو دور کیا جائے، اور اگر وہاں پر کوئی بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کر کے انہیں مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کا کارآمد شہری بنایا جائے. دیکھیں ابھی جو حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس ماہ میں، اس میں ایک بات بڑی وضاحت سے کہی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ گورننس ماڈل کو بہتر بنانا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب 305 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آزاد کشمیر کے اندر پونچھ ڈویژن کے اندر حالات جو ہیں وہ کشیدہ رہے، آج بھی کوئی حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں. 305 جو بلین ہے وہ پاکستان نے تو ان کو ادا کر دیے. اب یہ بتائیے کہ اگر ان کی حکومت نے، آزاد کشمیر کی حکومت جو کہ ان لوگوں نے خود انتخاب کیا، خود منتخب کیے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کے تعلق واسطے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے وہ پیسہ عوام تک نہیں پہنچایا تو کیا پاکستان کا قصور ہے؟ کیا اس میں ریاست کا قصور ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی ہر چیز میں فوج جو ہے مداخلت کرتی ہے. چلے آئیں بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ذرا کینڈیڈ بات کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں لیکن میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی فوج نہیں کرنے دیتی. اچھا فوج نہیں کرنے دیتی، کیا فوج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر ہمیں عمل دخل ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ تو ظلم کریں گے. اچھا وہ کہتی ہے کہ جی انٹرنل جو اس ٹائم پہ دہشت گردی چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے تو کیا یہ غلط کہتے ہیں؟ اچھا اب آ جاتے ہیں دوسری. کیا کبھی فوج نے کسی کو منع کیا کہ آپ ایگریکلچر پہ زور نہ دیں؟ کیا کبھی فوج نے منع کیا کہ آپ اپنے صوبوں میں انڈسٹری نہ لگائیں، یا پولیس کو ڈیولپ نہ کرنے دیں، یا آپ جو ہے وہاں وہ بہتر جوڈیشل سسٹمز کو انٹیکٹ نہ کریں، یا آپ جو ہے وہ وہاں روڈوں کو نہ تعمیر ہونے دیں؟ کہاں بولا؟ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. نان سینس گفتگو، صرف اور صرف الزام تراشی. سیاستدان آرام سے، اچھا مسئلے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان، میں بھی ایک سیاستدان ہوں، ٹی وی پہ آ کے میں نے اپنی بھڑاس نکال دی آپ کے وساطت سے، میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن فوجی کیا کرے؟ وہ کیا بتائے؟ کس کو اپنا دکھ سنائے؟ کس کو اپنی تکلیف بیان کرے؟ کیا بتائے کہ جی اصل اندر کی سٹوری کیا ہے؟ کہ مطلب ایسے ایسے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں کہ میں تو ان کو حیران ہوں کہ وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں رہتے تھے. ان کو اٹھایا جاتا تھا میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، جن کو اٹھایا جاتا تھا کہ خدا کے لیے وہاں کچھ جاؤ اور کوئی کام تو کر لو یار. اب میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو؟ تو اب جو کیپیسٹی بلڈنگ آف دا انسٹیٹیوشن ہیں جس کے اندر ابھی آپ بلوچستان کے پی کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ نے سنا فوج نے یہ کیا، فوج نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، یہ کیا وہ. آپ نے کبھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام سنا ہے میرے بھائی؟ صحیح. وہ ایک سی ٹی ڈی کا محکمہ ہے. 600 بلین پاکستان کا پیسہ گیا صرف خیبر پختونخوا کے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کو بیان کیا. 600 بلین کہاں گیا؟ کو پتہ نہیں. بلوچستان میں کہاں گیا؟ اگر بلوچستان میں انڈسٹری نہیں لگی، اگر مستونگ سے آگے علاقے کے اوپر تعمیرات نہیں کی گئی، وہاں انڈسٹری نہیں لگی، لوگوں کا استحصال کیا، لوگوں کو ان کا ڈیولپمنٹ کا پیسہ ان تک نہیں پہنچایا، کیا این ایف سی ایوارڈ میں سب سے زیادہ بلوچستان کا پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اگر ان تک بھائی اسلام آباد نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا،
اور کیا چاہتے ہو. اگر تمہارے لوگوں نے کام نہیں کیا اور ملبہ اٹھا کے پنجاب پہ ڈال دیا, ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے اور صرف اور صرف الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آپ کا آ گیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت عبداللہ حمید گل صاحب, اور پیغام والے سے آپ اپنے اظہار خیال کر رہے تھے.